अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीडीएम की एहतजाजी तहरीक का दूसरा मरहला आज से शुरू होने जा रहा है। आज सवात में पीडीएम बड़ा पावर शो करने जा रहा है। दोपहर के बाद जलसा होगा पीडीएम का, और पीडीएम के जलसे के लिए मौलाना फजल रहमान गुज़श्ता रोज़ सवात के लिए निकल चुके हैं। आज रात मौलाना ने मर्दान में क़याम किया है। मर्दान से फिर आज कुछ देर बाद रैली की शक्ल में मौलाना फजल रहमान बड़ा जुलूस लेकर सवात की तरफ रवाना होंगे, और इसी तरह मौलाना असद महमूद भी अपना अलग जुलूस लेकर आएंगे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, पीडीएम के बाकी जमातों के रहनुमा, मुख्तलिफ रहनुमा आएंगे अपने अपने जुलूस लेकर, रैलियाँ लेकर। शहबाज शरीफ नून लीग की तरफ से शिरकत करेंगे, मरीम नवाज़ शिरकत नहीं करेंगी। मैंने गुज़श्ता रोज़ वीलाग में ये बता चुका हूँ कि नून लीग ने शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ की ज़िम्मेदारियाँ बांट दी हैं, तकसीम कर दी हैं। उनको अलग अलग ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। मरीम नवाज़ की ड्यूटी लगाई गई है कश्मीर के इलेक्शन कैंपेन के लिए, कि कश्मीर में इलेक्शन मुहिम चलाएंगी मरीम नवाज़। 8 जुलाई से 19 जुलाई तक ये शेड्यूल नून लीग ने जारी कर दिया है, यानी 11 दिन का। इसमें कोई 15 से 18 जलसे हैं जो मरीम नवाज़ करेंगी कश्मीर के मुख्तलिफ अज़ला में, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इलाक़ों में। शहबाज शरीफ जो है उनका आज प्रोग्राम ये है जो नून लीग की तरफ से बताया गया है कि शहबाज शरीफ बालाकोट से रैली की क़यादत करके निकलेंगे, और उनके साथ शाहिद खाकान अब्बासी, अमीर मकाम, मरियम औरंगज़ेब, ये लोग होंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो हैं वो उनके साथ होंगे बालाकोट से, क्योंकि अमीर मकाम का इलाका है, ज़ाहिर है सवात का इलाका एरिया, तो वहाँ पे अमीर मकाम का असर रसूख अच्छा खासा है। तो अमीर मकाम ने ये जुलूस का, ज़ाहिर है सारा इंतज़ाम रैली का अमीर मकाम ने इंतज़ामात किए हैं। तो बालाकोट से, मालम जब्बा से होता हुआ ये सवात आएगा जुलूस। तो अब डिस्कस ये किया जा रहा है, अब ज़ाहिर है नून लीग का बयानिया आपको सबको पता है कि नून लीग में 2 बयानिए हैं। एक शहबाज शरीफ का बयानिया है और एक नवाज़ शरीफ का बयानिया है। शहबाज शरीफ का बयानिया मफाहमती बयानिया समझा जाता है कि वो मज़ाहमती बयानिए के ख़िलाफ़ होते हैं, और नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ का बयानिया फिर मज़ाहमती बयानिया है। वो मफाहमत वो भी कर रहे होते हैं, लेकिन मज़ाहमत के बाद ये ख़ुद मरीम नवाज़ भी कह चुकी हैं कि मफाहमत जो है वो मज़ाहमत के बाद मफाहमत होती है, और मज़ाहमत के बाद जो मफाहमत होती है उसमें अच्छा एक बारगेन पोजीशन जो होती है अच्छी होती है, और बारगेन किया जा सकता है। मतलब मिन्नत तरले करके, जिस तरह तसर है पीपल्स पार्टी के लिए कि पीपल्स पार्टी भी डील कर रही होती है, नून लीग भी डील कर रही होती है, सब डील कर रहे होते हैं, लेकिन बारगेनिंग जो पोजीशन होती है, जो गिव एंड टेक अच्छा फ़ायदेमंद जो मफाहमत होती है, वो उनको होती है जो पहले मज़ाहमत कर रहे होते हैं। मिन्नत तरले करके भीख मांगने वाला अंदाज़ जो है या तरीक़ा, वो खैरात में अगर कुछ लेना है तो वो खैरात में क्या मिलेगा पीपल्स पार्टी को। तो नून लीग मज़ाहमत में भी यकीन रख रही है, आधी नून लीग, और आधी नून लीग मफाहमत में यकीन रख रही है। तो मरीम नवाज़ ये कह चुकी हैं कि भाई मफाहमत भी होगी लेकिन मज़ाहमत के बाद। तो नून लीग में ये 2 बयानिए हैं। अब नून लीग ने शहबाज शरीफ को पीडीएम में डाल दिया है। पहले जब पीडीएम का आखिरी इजलास हुआ था जिसमें मौलाना फजल रहमान ने ब्रीफिंग दी थी और ये कहा था कि शहबाज शरीफ को असाइनमेंट दी गई है या टास्क दिया गया है, मौलाना ने टास्क लफ्ज़ यूज़ किया था कि शहबाज शरीफ को ये टास्क दिया गया है कि वो पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद करें और अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करके हुकूमत को टफ़ टाइम दें, बजट में भी। और बजट में क्या हुआ, टफ़ टाइम क्या दिया हुकूमत को? हुकूमत ने आसानी से बजट मंजूर कराया। हुकूमत के साथ मफाहमत करनी पड़ी शहबाज शरीफ को जिस तरह रुस्वा किया हुकूमत ने। 3 दिन तक अपोजिशन लीडर को तकरीर करने नहीं दी जा रही थी,
اور شور شرابہ، ہنگامہ آرائی، نعرے بازی، اتنا گند کیا پی ٹی آئی حکومت نے. پی ٹی آئی کے حکومت کے جو وزراء ہیں امپارٹنٹ، وہ بھی اس میں ہنگامہ آرائی میں شریک تھے، شامل تھے. تو کتابیں اور بکس ماری گئیں، شہباز شریف پر حملے کی کوشش کی گئی. جو ممبران تھے وہ شہباز شریف کو ریسکیو کر کے لابی میں لے کے گئے تھے، نہیں تو شہباز شریف کو بھی زخمی ہو سکتے تھے. جس طرح کی اندھا دھند ایک کتابوں کی فائرنگ ہو رہی تھی، کتابیں مارے جا رہی تھی ایک دوسرے کو. تو اس طرح کا سین کرنے کے باوجود، شہباز شریف کو اتنا رسوا کرنے کے باوجود، اس کے بعد بھی شہباز شریف نے مفاہمت کی. مولانا فضل الرحمان نے شہباز شریف کو حالانکہ منع کیا تھا اسی دن ہی جس دن شہباز شریف پر حملے کی کوشش کی گئی قومی اسمبلی میں، اور کتابیں اور بکس ماری گئیں. تو ہنگامہ، بڑا ہنگامہ جو کیا گیا تھا، اسی دن مولانا فضل الرحمان گئے تھے شہباز شریف کے پاس اور شہباز شریف کو منع کر کے آئے تھے کہ بھائی آپ نے کوئی حکومت سے مفاہمت نہیں کرنی، کوئی صلح و صفائی حکومت کے ساتھ نہیں کرنی. اگر آپ نے کوئی حکومت کے ساتھ صلح کی تو پھر ہماری لڑائی آپ کے ساتھ ہوگی. یہ مولانا نے شہباز شریف کو، یہ اتھینٹک خبر ہے میری جو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بالکل کنفرم خبر ہے، مولانا نے یہ الفاظ کہے ہیں شہباز شریف کو. اس کے باوجود شہباز شریف صاحب نے مفاہمت کی حکومت کے ساتھ، اور اس میں پیپلز پارٹی کا بھی رول ہے ظاہر ہے. بلاول بھٹو زرداری کا بھی کہا جا رہا ہے کہ رول ہے کہ شہباز شریف جب اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس بلا رہے تھے مشاورتی، تو اس میں بلاول صاحب بھیج رہے تھے راجہ پرویز اشرف کو، نوید قمر کو. خود نہیں آ رہے تھے، خود بعد میں آ رہے تھے جب اجلاس ختم ہو جاتا تھا، پھر اکیلے آ کر شہباز شریف سے میٹنگ کرتے تھے. یہ ہم نے خود وہاں پہ نوٹ کیا ہے. تو اس میں یہ معاملات طے ہوتے تھے کہ جی احتجاج ہومیوپیتھی کرنا ہے اور حکومت کے ساتھ مفاہمت بھی کرنی ہے، اور مفاہمت کر کے حکومت کو بجٹ منظور کرا دیا. جو ٹاسک شہباز شریف کو دیا گیا تھا کہ جی ٹف ٹائم دینا ہے حکومت کو اور اپوزیشن کو اکٹھے کرنا ہے، تو اپوزیشن کو اکٹھے کر کے شہباز شریف نے حکومت کی گود میں اپوزیشن کو پھینک دیا، جھولی میں پھینک دیا حکومت کی. تو آسانی سے حکومت کو بجٹ منظور کرا دیا. اب یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ بھائی پی ڈی ایم میں شہباز شریف کیسے آ گئے. تاثر تو یہ دیا جا رہا تھا جب پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا، اس میں تو مولانا نے جو بریفنگ دی اس میں سے بھی یہ اخذ کیا جا رہا تھا کہ اب شاید شہباز شریف کو پارلیمنٹ، میں نے پروگرام بھی کیا تھا، اب شاید شہباز شریف کو پارلیمنٹ کے اندر تک محدود رکھا جائے گا اور باہر جو ہے وہ بیانیہ چلے گا نواز شریف کا اور مریم نواز کا، اور پی ڈی ایم میں مریم نواز قیادت کریں گی. لیکن کیا ہوا ہے، نون لیگ نے کیوں پالیسی یہ چینج کی ہے، یہ نون لیگ ہی جانتی ہے. لیکن مولانا کو انفارم کیا گیا گزشتہ روز، جو میں نے مولانا سے ملاقات کی تھی تو اس میں مولانا سے میں نے معلوم کیا تھا کہ کون آ رہا ہے نون لیگ کی طرف سے، شہباز شریف یا مریم نواز. تو مولانا نے مجھے بتایا کہ مجھے جو بتایا گیا ہے، یعنی مولانا کو جو بتایا گیا ہے کہ شہباز شریف نے خود مولانا کو کال کی ہے اور انہوں نے بتایا کہ میں آؤں گا. تو مولانا کیسے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نہ آئیں اور مریم نواز آئیں؟ تو ظاہر پارٹی کا فیصلہ ہے، نون لیگ کا اپنا فیصلہ ہے. نون لیگ کے صدر ہیں وہ تو آ سکتے ہیں چاہیں تو، جس وقت بھی چاہیں جس کو بھی بھیجیں، خود آئیں، مریم نواز کو بھیجیں. فیصلہ تو شہباز شریف نے کرنا ہے اور نواز شریف نے کرنا ہے. تو جو نون لیگ کا فیصلہ تھا مولانا نے بھی اوکے کر دیا. لیکن اب سوالات یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا پی ڈی ایم میں اب آئندہ شہباز شریف کا بیانیہ چلے گا؟ کیونکہ پی ڈی ایم میں ابھی تک جو پی ڈی ایم کی تحریک رمضان سے پہلے تک جو چلی تھی، جب تک پیپلز پارٹی الگ نہیں ہوئی تھی، پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں متحد تھیں پی ڈی ایم میں، 10 ہی جماعتیں تھیں. تو اس وقت تک تو نواز شریف کا بیانیہ چل رہا تھا اور مزاحمتی بیانیہ چل رہا تھا. نواز شریف اداروں کے سربراہان کے نام لے لے کر تنقید کر رہے ہوتے تھے. مریم نواز کی بھی اسی طرح کی سخت تقاریر ہوتی تھی، مولانا فضل الرحمان کی سخت تقاریر ہوتی تھیں، محمود خان اچکزئی کی سخت تقاریر ہوتی تھیں، ایون سردار اختر مینگل کی سخت تقاریر ہوتی تھی، اویس نورانی کی سخت، تمام قائدین جو تھے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے، ان کی سخت تقاریر اتنی سخت ہوتی تھی جس میں سے اندازہ ہوتا تھا
کہ پی ڈی ایم کی تحریک کا بیانیہ جو ہے وہ مزاحمتی بیانیہ ہے، لیکن اب شہباز شریف کے آنے کے بعد یہ سوالات اٹھائے جا رہی ہیں کہ کیا پی ڈی ایم میں اب وہ چارم، وہ جو جذبہ ہے پی ڈی ایم کی تحریک کا، یا وہ ردھم جو ہے، کیا وہ اب نہیں رہے گا؟ وہ مزاحمتی ردھم جو چل رہا تھا اب مفاہمتی ردھم چلے گا؟ اور شہباز شریف ظاہر آج تقریر کریں گے، دوپہر 2 بجے کے بعد یہ اجلاس رکھا گیا ہے۔ سوات کی جو انتظامیہ ہے اس نے پی ڈی ایم کو اجازت بھی نہیں دی جلسے کی، این او سی نہیں دی کرونا کی وجہ سے، کہ بھائی کرونا ہے، بڑا اجتماع، ہزاروں لاکھوں کا اجتماع کرنے کی ہم اجازت نہیں دے سکتے، ہم رسک نہیں لے سکتے۔ لیکن پی ڈی ایم کے قائدین نے اعلان کیا ہے کہ بھائی انتظامیہ ہمیں اجازت دے نہ دے، لیکن ہم نے ہر صورت میں جلسہ کرنا ہے، اور سوات میں جو مقامی گراؤنڈ ہے وہاں پر جلسہ رکھا گیا ہے۔ 2 بجے کے بعد یہ قافلے آنا شروع ہوں گے، یہ 3-4 بج جائیں گے، ظاہر ہے 4 بجے کے بعد یہ تقاریر باضابطہ طور پر 4-5 بجے شروع ہو جائیں گی، اور یہ کوئی 8-9-10 بج سکتے ہیں رات کے۔ تو بڑا پاور شو ہے پی ڈی ایم کا، جلوس، قافلے، ریلیاں ابھی کچھ دیر میں نکلنا شروع ہوں گی، یا نکلنا شروع ہو چکی ہیں، بلکہ دور دراز ایریا سے جو قافلے ہیں یا ریلیاں ہیں وہ تو روانہ ہو چکی ہیں صبح سے ہی، لیکن جو نزدیکی ایریاز ہیں، کوئی 10 بجے نکلیں گے، کوئی 11 بجے، کوئی 12 بجے، اس طرح سوات کی طرف قافلے آئیں گے، اور شہباز شریف اپنا قافلہ جو ہے بالا کوٹ سے شروع کریں گے ریلی، اور پھر مالم جبا سے ہوتا ہوا سوات میں انٹر ہوگا۔ تو آج شہباز شریف کی تقریر بہت امپارٹنٹ ہوگی، اس پر فوکس ہوگا، نظریں شہباز شریف کی تقریر پر ہیں لوگوں کی، کیونکہ پی ڈی ایم کی پوری تحریک میں آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف جیل چلے گئے تھے، تحریک شروع ہوئی تو شہباز شریف صاحب جیل چلے گئے، اور یہ بھی اس وقت بھی رائے آ رہی تھی لوگوں کی، لوگ ڈسکس کرتے رہے کہ بھئی شہباز شریف پی ڈی ایم بنتے ہی، پی ڈی ایم کی تحریک شروع ہوتے ہی جیل کیوں چلے گئے ہیں، اور لوگ کہتے رہے کہ بھئی شہباز شریف نے خود اپنے آپ کو جیل میں ڈلوایا ہے، جیل میں خود چلے گئے ہیں تاکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سخت بیانیے کا حصہ نہ بن سکیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ان کو تقاریر نہ کرنی پڑیں یا تقاریر نہ سننی پڑے۔ تو یہ شہباز شریف شاید اس وجہ سے وہ اندر چلے گئے تھے، اب واپس باہر آ گئے ہیں۔ تو پی ڈی ایم کی اس تحریک میں شہباز شریف صاحب میرا خیال ہے کہ پہلی تقریر کریں گے، اگر کوئی شروع کے جلسوں میں کسی میں کی ہے تو مجھے یاد نہیں پڑ رہا، لیکن یہ تقریر بڑی امپارٹنٹ ہوگی، اور پہلی تقریر ہوگی اس تحریک میں شہباز شریف کی پی ڈی ایم کے جلسوں میں۔ تو اگر شہباز شریف صاحب نے مفاہمتی اور ہومیوپیتھی تقریر کی، نہ نقصان نہ فائدہ کسی کو، ہومیوپیتھی میڈیسن، دوا، ہومیوپیتھی علاج اسی طرح ہی ہوتا ہے نا کہ بہت طویل عرصے کے بعد اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، تو فائدہ نہیں بھی ہوتا تو نقصان نہیں دیتی، سائیڈ ایفیکٹ اس کے نہیں ہوتے کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہومیوپیتھی تقریر ہوگی یا کچھ سخت ہوگی، یقیناً نواز شریف کا بیانیہ یا نواز شریف جیسی مزاحمت یا مریم نواز جیسی مزاحمت تو شہباز شریف سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کوئی سخت اتنی تقریر کریں یا ان کا ہی بیانیہ جو ہے وہ آج پیش کریں، لیکن یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ ذرا تھوڑی سی سختی ہو سکتا ہے ہو مولانا کی تقریر، اس لیے اس پہ میں فوکس نہیں کروں گا آج کے ویلاگ میں، کیونکہ مولانا ویسے ہی پہلے ہی بیمار ہیں، ابھی 8 دن ہاسپیٹلائز تھے، اور ہاسپٹل سے ابھی فارغ ہو کے ڈسچارج ہو کے آئے ہیں، 2 دن ہوئے ہیں، 3 دن، تو ظاہر ہے مولانا تو کمزور بھی ہیں، مولانا بیمار بھی ہیں، زیر علاج ہیں، ان کا علاج ٹریٹمنٹ ابھی بھی چل رہا ہے۔ تو مولانا کی تقریر میں جذبات اگر نہ ہوں، اگر کوئی سختی نہ ہو تو یہ تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن شہباز شریف کی تقریر میں کتنی سختی ہوگی،
اور کتنی نرمی ہوگی یہ ان کی تقریر سننے کے بعد ہی پتہ چلے گا، اور پھر اس پر ڈسکس کریں گے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔